सतर पोशी के लिए काफ़ी है, लेकिन हम उसमें जिस तरह आसानी महसूस करते हैं या जिसमें लगता है कि हमारा ज़ाहिर जो है उन कपड़ों को इस अंदाज़ में सिलवा कर पहनने से बेहतर हो जाएगा, तो हम फिर दर्जी के पास जाते हैं, अपने कपड़ों को बेहतर सिलाई करवाते हैं, बेहतर डिज़ाइन में सिलवाते हैं। फिर इसी तरीके से हम हज्जाम के पास जाते हैं कि वो हमारे ज़ाहिर को बेहतर कर दे। फिर हम गाड़ी ख़रीदते हैं कि हमारे सफ़र जो है वो बासहूलत हो जाए, बेहतर हो जाए। तो दुनियावी बेहतरी के लिए, सहूलतों के लिए, जब बेसिक बुनियादी चीज़ें हमारे पास मौजूद है, यानी कपड़ा हमारे पास मौजूद है, तो हम उसको कपड़े को ही क्यों लपेट के सतर पोशी नहीं कर लेते। फिर कैंची भी हमारे पास मौजूद है, कंघा भी मौजूद है, तो फिर हम खुद क्यों नहीं अपने बड़े हुए बालों को तराश लेते, सिर्फ़ इसलिए कि हमारा बातिन अच्छा नज़र आए, हमारा ज़ाहिर अच्छा नज़र आए, हम इसलिए ऐसा करते हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि भाई जब कुरान और हदीस मौजूद है तो फिर हमें किसी आलिम की, किसी पीर की, किसी मौलवी की ज़रूरत नहीं है, बस हमारे लिए काफ़ी है। और इसमें मैं थोड़ा-सा मेरा है कि जो इख्तलाफात शिद्दत के साथ ज़ाहिर होते हैं उलमा के या मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र के, उसकी वजह से चंद लोग अब ऐसा ज़्यादा कहने लगे हैं, लोग ज़्यादा कहने लगे हैं। पहले चंद लोग थे कि बस कुरान है और हदीस है भाई, इस पे बस ज़िंदगी गुजार लो, ये सब कितना काफ़ी है, और कुरान बहुत आसान है समझने के लिए। सही बात है, लेकिन कपड़ा भी तो काफ़ी है ना जिस्म ढांपने के लिए। और कैंची भी है मेरे पास, कंघा भी है, तो मैं खुद बाल क्यों नहीं काट लेता। अपना ज़ाहिर अच्छा करने के लिए मैं क्यों इन शोबों के माहिरीन के पास जाता हूँ, यानी कपड़े सीने का जो माहिर दर्जी है मैं उसके पास जाऊँगा, जो बेहतर हज्जाम है, माहिर हज्जाम है, मैं उसके पास जाऊँगा। जबकि ये काम मैं ख़ुद भी कर सकता हूँ। कैंची भी है मेरे पास, और मेरे पास कंघा भी है, मेरे पास सुई भी है, धागा भी है, सिलाई मशीन भी है, लेकिन फिर भी मैं माहिर के पास जाता हूँ ना। अगर मैंने ऐसे ही कपड़ा लिपेट के अपनी सतर पोशी नहीं करनी, तो मैं उसको बेहतर सिलवाने के लिए कि मैं बेहतर नज़र आऊँ, तो मैं उसके माहिर के पास जाता हूँ, ख़ुद ये नहीं करता। तो दीन का इल्म भी इसी तरीके से है कि हमें उसमें बेहतरी के लिए, अपने दीन के इल्म में बेहतरी के लिए किसी न किसी उस्ताद की ज़रूरत होती है जो उसका माहिर हो। कुरान को समझने के लिए कुछ उलूम होते हैं जो हासिल करते हैं, और वो आलिम होते हैं, फिर वो मुफ्ती होते हैं, फिर वो मुज्तहिद होते हैं, जो भी हैं वो फिर हमारी जो बेहतरी है जिसमें हमें उनकी आगाही देते हैं बेहतर तरीके से। मैं इसमें थोड़ा सा इजाफा करना चाहूँगा। देखिए, इल्म के मामले में लोगों के 4 दर्जे होते हैं। पहला दर्जा वो है इल्म के मामले में कि जिनको कुछ इल्म नहीं होता, और उनको ये इल्म होता है कि उनको कुछ इल्म नहीं है। मतलब मैं इसको आसान से लफ्ज़ों में कहता हूँ कि एक दर्जा होता है, सबसे पहला दर्जा होता है लोगों का कि जिनको कुछ इल्म नहीं होता, कुछ पता नहीं होता, और उनको ये पता होता है कि उनको कुछ इल्म नहीं है। दूसरा दर्जा वो होता है कि जिनको कुछ इल्म नहीं होता, लेकिन वो ये समझ रहे होते हैं कि हमें बहुत इल्म हासिल है, हमें बहुत पता है, हमें बहुत इल्म है। ये जो दूसरी किस्म के लोग हैं, ये आपको हर जगह मिल जाएंगे। आप 4-5 स्टॉप जाने के लिए बस में बैठे हैं, तो इस तरह के लोग जो हैं वो कंडक्टर की बदतमीज़ी से या बस की खिड़की से नज़र आने वाले बाहर के किसी मंज़र पर
اس کے غلط ہونے پر شروع ہوں گے، اور 4-5 اسٹاف تک جو ہے وہ ان کے علمی گفتگو جو ہے وہ اس حد تک پہنچ چکی ہوگی کہ وہ آ، مسلمانوں کو درپیش عالمی مسائل کا حل بھی بتا چکے ہوں گے آپ کو۔ چائے کے ہوٹل میں بیٹھے ہیں، چائے کا آرڈر دینے سے لے کر چائے کے ختم ہونے تک وہ ایک نیو ورلڈ آرڈر بھی دے چکے ہوں گے کہ مسلمانوں کو اب یہ کرنا چاہیے، تو وہ امریکہ اور اسرائیل کو ختم کر دیں گے، ان کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیں گے۔ یہ درجہ جو ہے، اس درجے کے لوگ یہ اکثریت میں ہوتے ہیں کہ علم نہیں ہوتا لیکن ہر چیز پر گفتگو، جھوٹے سچے دلائل، جھوٹے سچی باتیں کر کرا کے چاہتے ہیں کہ ہاں ان کو سمجھا جائے کہ یہ عالم ہیں، ان کو سب پتہ ہے اور یہ بڑے ذہین لوگ ہیں۔ پھر ایک درجہ آتا ہے کہ جن کو علم ہوتا ہے اور ان کو یہ بھی علم ہوتا ہے، یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہاں انہیں علم ہے۔ یہ درجہ ان لوگوں کا ہے کہ جنہوں نے، جیسے ایک میرے جاننے والے ہیں، پروفیسر ہیں کالج میں پڑھاتے ہیں، تو انہوں نے جو علم حاصل کیا نوکری لگنے سے پہلے تک، اب انہوں نے سمجھ لیا کہ انہوں نے علم حاصل کر لیا ہے، لیکن جب وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو پڑھانے، اب اس دور میں جب آ کے 16-17 سال کی ملازمت کے بعد، پڑھانے کے بعد، آج کل کے جب وہ اسٹوڈنٹ کو پڑھانے لگتے ہیں تو اسٹوڈنٹ انہیں ہاتھ کے ہاتھ غلط ثابت کر دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ان علوم کی جدید معلومات حاصل نہیں کی، اس کے جدید علم حاصل نہیں کیا، تو وہ ان کے شاگرد ان کو جدید علوم اور جدید معلومات بتا کر وہ کہتے ہیں کہ میں شرمندہ ہو جاتا ہوں، یار جب وہ بتاتے ہیں مجھے کہ اب یہ ہو رہا ہے، اب یہ ہو رہا ہے۔ اور پھر آخری درجہ وہ ہوتا ہے کہ جنہیں علم ہوتا ہے لیکن وہی سمجھتے ہیں کہ ان کو علم نہیں ہے، اور وہ علم حاصل کرتے چلے جاتے ہیں، علم حاصل کرتے چلے جاتے ہیں۔ کئی لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جنہوں نے ڈبل ماسٹرز کیے ہوئے ہیں، اس کے بعد پی ایچ ڈی بھی کی ہوئی ہے، تو ان کا نقطۂ نظر جو ہے، مطمع نظر جو ہے، وہ علم حاصل کرنا ہوتا ہے، نوکری حاصل کرنے کے لیے نہیں، علم حاصل نہیں کرتے، وہ علم حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ ترکی میں کچھ دن پہلے تک جو ہے وہ تھے، جو اردو کی یونیورسٹی کے اردو چیئر کے ڈین تھے، انہوں نے شادی کے بعد بھی اپنا علم حاصل کرنا جاری رکھا، اور وہ بہت زیادہ ترقی کرتے جا رہے ہیں، اس میں اللہ ان کو ترقی دے۔ اب دیکھیے اس میں، اچھا پھر اس میں ایک چیز اور آتی ہے، جو میں نے دوسرے درجے کے لوگوں کا ذکر کیا، میں ضمنی طور پر یہ بات کروں کہ اس میں کچھ لوگ، اکثر لوگ، اور مجھے بھی کچھ لوگوں نے کہا میری ذات کے بارے میں، اکثر نے کہا کہ یہ صوفیہ نے، ولی اللہ نے، یا یہ فلاں فلاں بزرگوں نے دین کو اپنے اوپر اتنا سخت کیوں کر رکھا تھا؟ دین تو بہت آسان مذہب ہے، اور حکم ہے کہ دین میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، تو پھر انہوں نے اپنے اوپر اتنا سخت کیوں کیا ہوا تھا؟ مجھے ایک چیز بتائیے کہ آپ خاص طور پر اس چیز کو سنیے گا کہ آپ جب پرائمری اسکول میں ہیں، اور آپ کے سامنے ماسٹرز کے سبجیکٹ کی بکس لا کے رکھ دی جائیں، میتھ لا کے رکھ دیا جائے یا سائنس لا کے رکھ دی جائے، تو آپ تو کام جائیں گے کہ میں نے یہ بھی پڑھنا ہے، یہ بھی پڑھنا ہے، یہ تو بہت مشکل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ 5th کلاس میں یا پرائمری تک پہنچے ہیں بھی، تو 6 کا آپ کو مشکل نہیں لگے گا 5th پڑھنے کے بعد جب آپ 6 میں جائیں گے، لیکن 2nd کلاس دوسری جماعت والے کو 6ٹھی جماعت کا بھی مشکل لگے گا۔
چل جائے گا کہ آپ ماسٹرز لیول پہ پہنچ اس کو دیکھ لیں، یا اس کو دین جو ہے وہ بھی اسی طریقے سے ترتیب میں اس کے فرائض ہیں۔ اب ایک کوئی، میں آسان سے لفظوں میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کوئی ایک نیا مسلمان ہوا ہے، اس کو بتا دیا گیا کہ جی کلمہ پڑھیں آپ مسلمان ہو جائیں گے۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو پھر اس کو بتایا گیا کہ اب آپ دوسرا فرض جو ہے وہ نماز پڑھنا ہے، تو اب آپ نماز شروع کر دیجیے۔ پھر جب اس نے نمازیں شروع ہو گئی، رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، تو اس کو بتایا گیا کہ اب رمضان آ گیا ہے تو یہ 30 یا 29 روزے رکھنے ہیں آپ کے۔ پھر اس کے ایک نفس پر بھاری کام اس کو بتایا گیا زکوٰۃ کا، کہ 1 سال ہو گیا آپ کو مسلمان ہوئے ہوئے، تو جو آپ کا اتنا صاحب نصاب آپ بن گئے ہیں، آپ صاحب نصاب ہیں، تو اتنی زکوٰۃ آپ نے دینی ہے۔ نفس پر یہ دنیا دار انسانوں کے بھاری پڑتا ہے اپنا ان بقول کہ ہماری محنت سے کمائے ہوئے پیسوں پر ہم دوسروں کو دیں۔ یہ نفس کے غلام لوگوں کو یہ بہت بھاری پڑتا ہے نفس پر ان کے۔ پھر جب حج کا مہینہ آیا تو اس نو مسلم کو کہا گیا کہ اب حج کا مہینہ ہے، اگر آپ صاحب نصاب ہے تو آپ حج کر لیں۔ دین نے یہ نہیں کیا کہ جی مسلمان ہونا ہے تو پہلے حج کریں آپ، جو جسم پر، نفس پر، روح پر بھاری کام ہے، میں مشقت کے حساب سے بات کر رہا ہوں، یا اس میں جو عمل ہیں وہ بھاری پڑتے ہیں، نفس پر، جسم پر مشقت ہے اس میں۔ تو دین نے ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ جی مسلمان ہونا ہے تو آپ جو ہے حج کریں، یہ نفس پہ بھاری جو کام ہے پہلے زکوٰۃ دیں یا روزے رکھیں۔ دین نے کہا کلمہ پڑھنا ہے آپ مسلمان ہو گئے، اتنا آسان ہے مسلمان ہونا۔ پھر جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر دوسرا فرض دین نے کہا کہ اب جو ہے نماز ہے، آپ نماز پڑھیں۔ تو دین نے بھی یہ درجہ رکھا ہے کہ پہلے آسان، جب اس کی عادت ہو گئی یا اس کے عامل ہو گئے تو پھر نماز کی عادت ہو گئی، اور رمضان کا مہینہ آ گیا تو پھر روزے۔ دنیاوی ترتیب پڑھنے کی وہ بھی بالکل اسی طریقے سے ہے کہ پہلی جماعت، دوسری جماعت، تیسری جماعت، اور اگر آپ ان لوگوں کی بات جو کہتے ہیں کہ جی یہ اہل تصوف یا راہ سلوک والے یا اللہ کو راضی کرنے والے لوگ جو ہیں، انہوں نے دین کو اپنے پر مشکل کیا ہوا ہے۔ تو بھائی عرض یہی ہے کہ ان اولیاء اللہ نے وہ جو بنیادی فرائض تھے وہ پورے کر لیے، اور وہ ان کی عادت میں شامل ہو گئے۔ مطلب اس کے لیے ان کو کوئی مشقت نہیں کرنی پڑتی، کوئی سوچنا نہیں پڑتا، کوئی پلاننگ نہیں کرنی پڑتی۔ نماز کا وقت ہوا، ان کے جسم کو، ان کے ذہن کو، ان کی روح کو عادت ہو گئی، کیونکہ انہوں نے اس کی نماز کو قائم کیا تھا۔ نماز پڑھی نہیں تھی، نماز کو قائم کرتے تھے وہ لوگ۔ تو ان کی روح کو، جسم کو، دماغ کو، سب چیزوں کو عادت ہو گئی کہ اذان ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وضو کریں اور مسجد میں جا کے نماز پڑھیں، اللہ کی عبادت کریں۔ تو یہ بالکل ان کے لیے آسان ہے۔ اور جس شخص نے اس کو نہیں سمجھا یا اس کو اپنی غرض کے تحت سمجھا، اس پہ بھاری ہے۔ وضو کرنا بھی، اور اپنے روزگار کو چھوڑ کر نماز پڑھنے جانا بھی، یا اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، نماز میں کوتاہی ہو جاتی ہے۔ بیوی کے ساتھ موجود ہے، نماز میں کوتاہی ہو جاتی ہے۔ کاروبار میں مصروف ہیں، کسٹمر بیٹھا ہوا ہے، بڑا کسٹمر ہے، نماز میں کوتاہی ہو جاتی ہے۔ ان کو نہیں ہوتی کہ جنہوں نے راہ سلوک کو اپنایا ہوا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کہ بندوں کو راضی کریں۔ تو ان کے لیے یہ بالکل ایک عادت ہو گئی ہے، ان کے جسم کو، ان کی روح کو۔ اور جب وہ یہ نہیں کرتے ہیں تو پھر میں بتاتا ہوں، تو پھر ان کو جو ہے بے چینی ہو جاتی ہے، ان کے جسم کو، ان کی روح میں بے چینی آ جاتی ہے، جب تک کہ وہ اس فرض عبادت کو پورا نہ کر لیں۔ تو جو پرائمری اسکول میں ہے اس کے لیے ماسٹر لیول یا پی ایچ ڈی کے سبجیکٹ یا اس کا تھیسس لکھنا یا ماسٹرز لیول کا سائنس پڑھنا، پرائمری والی سائنس ہے، انتہائی مشکل لگتی ہے۔ لیکن جو درجہ بدرجہ جاتا جاتا ہے اس کے لیے آسان ہے۔ آپ آئی ٹی کے ماہر ہیں، کیا آپ نے جب پہلا سبق لیا تھا
कंप्यूटर का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का या कंप्यूटर का, तो अगर उसी टाइम आपको बता दिया जाए कि ये है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके इम्तहान में ये चीज़ें आएंगी, तो आपके लिए तो बहुत भारी है, बहुत मुश्किल है। लेकिन जब आपने उसको करना शुरू किया तो आसान हो गया। ठीक है। इसी तरीके से जो दीन के बुनियादी फ़राइज़ पूरे कर लेते हैं, फिर वो कुरान की, हदीस की और सुन्नत की दीगर अमल की पैरवी करने में लगते हैं, हक़ूक़ुल इबाद की पैरवी करने में लगते हैं। अब ये फ़राइज़ में शामिल नहीं है। कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, इसमें ये नहीं, जो नो मुस्लिम है उसको नहीं बताया गया था। लेकिन जब उसने वो करना शुरू कर दिया, उसकी लज्जत को पा लिया, उसने अपने माबूद के खुशनुदी के लिए या उसकी इबादत के लिए उसके सामने पेश होना, अपनी माबूद के हुक्म की बजावरी के लिए उसके हुक्म को पूरा करते हुए ज़कात देना, अपने नफ्स पर जबर करते हुए रोज़ा रखना और जिस्मानी तौर पर अपने आप को हज के लिए तैयार कर लेना। जब इसने इसकी रूह को पा लिया तो ये सब इसके लिए आसान हो गया, ये उसकी आदत में शामिल हो गया। आप जो है जब जॉब करते हैं तो क्या पहले दिन आपको जॉब का बिल्कुल इतना ही ईजी था जो पक्के आपके 5-6 साल जॉब के बाद हो गया? नहीं, पहला दिन इंतहाई मुश्किल था। आपको नहीं लगता था कि आप ये सब कुछ कर पाएंगे, कर सकेंगे। लेकिन जब आपने पहला दिन गुजारा तो कुछ आसान सा लगा, दूसरा दिन गुजारा तो और आसान सा लगा, एक हफ़्ता गुजार लिया तो और आसान सा लगा। अब आपके लिए तो खेल है सारा, आप गए आराम से करके आ गए। अब मुझे आप और आप बिलखुसूस आप दोनों, ये जब आप जहन में सोचिए, आपकी जो जॉब है उस पर आपकी लाख से ऊपर सैलरी है, अगर ये सैलरी का नहीं मिले तो क्या मुफ्त में आप ये काम करेंगे? इसके एवज़ कुछ नहीं मिलना आपको, मुफ्त में ये काम करेंगे? नहीं करेंगे। अब हमारे अब्दुल्ला भाई से पूछिए कि सुफियान साहब जो काम करते हैं वो ये कर लेंगे? इनको तो पल्ले ही नहीं पड़ेगा, बोलेंगे ये तो बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जब लाख रुपए का वो दिया जाएगा तो शायद ये कुछ थोड़ा थोड़ा सा करना शुरू कर देंगे। लेकिन पता लग जाए कि जी मुफ्त का काम है, कुछ नहीं मिलना, तो ये तो उसकी तरफ गौर भी नहीं करेंगे, देखेंगे भी नहीं। राह सुलूक वालों ने, तसव्वुफ़ की राह वालों ने, औलिया अल्लाह ने दीन को अपने पर मुश्किल नहीं किया होता, बहुत आसान किया होता है। इसलिए कि वो दर्जा ब दर्जा ऊपर जाते हैं, सीखते हुए जाते हैं, समझते हुए जाते हैं, अमल करते हुए जाते हैं। और आपको लाख से ऊपर की सैलरी नहीं मिले तो आप फ्री में तो नहीं करेंगे ना वो काम के जो अब्दुल्ला साहब को इंतहाई मुश्किल लग रहा है कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है सुफियान साहब जो करते हैं, क्योंकि ये हाथ के खिलाड़ी हैं, आप जहन के खिलाड़ी हैं। आप जहन से वो करते हैं सारा, ये हाथों के माहिर हैं, हाथों से काम करने के माहिर हैं। इनके लिए तो वो जहन का काम मारवा है इनके करने अकल से। लेकिन आप इसलिए कर लेते हैं कि उसके बाद आपको कुछ मिलता है उसके बदले में। और अब्दुल्ला साहब कह सकते हैं कि भाई ये किस मुश्किल में डाला हुआ है अपने आप को, इतना ज़हनी तखन का काम करते हो आप, इतना कंप्यूटर के सामने बैठ के और ये सारा करते हो आप, ये क्यों इतनी मुश्किल में डाला हुआ है? तो सुफियान साहब जवाब देंगे कि भाई मुझे इसके बाद लाख रुपए सैलरी, लाख रुपए से ज़्यादा सैलरी मिलती है। आप जो काम करते हैं उसके आपको 30,000 रुपये महीना मिलते हैं, मैं जो करता हूँ मुझे लाख रुपए सैलरी मिलती है। जी बिल्कुल। तो औलिया अल्लाह ने, राह सुलूक वालों ने, अल्लाह को राज़ी करने वालों ने, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करने वालों ने दीन को अपने पर मुश्किल नहीं किया होता। जितना जितना दीन का इल्म हासिल करते चले जाते हैं, उसको समझ जाते हैं, उस पर अमल शुरू कर देते हैं और वो अमल उनकी आदत बन जाता है, तो फिर वो अगले उस पर बढ़ जाते हैं, फिर उसको हासिल कर लेते हैं और फिर उससे ऊपर चले जाते हैं। लेकिन जो इब्तदाई लेवल पर हो, इब्तदाई दर्जों में हो, प्राइमरी लेवल पर हो, उसको तो मास्टर्स का सबक लगेगा ही मुश्किल। अब ये मास्टर्स वालों को मालूम है कि वो इनके लिए बिल्कुल ही आसान है, इजी है, क्योंकि उन्होंने सब चीज़ों की आदत डाली हुई है अपने आप को, वो उनकी आदत में, खसलत में, जबल्लत में शामिल हो गया है।
جس کو کہ عام لوگ جنہوں نے اپنے مطلب کے دین کو لیا ہوا ہے، بالخصوص یہ لفظ وہ استعمال کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے مطلب کے دین کو لے لیا، جس میں ان کو فائدہ ہے، باقی چیزوں کو صرف نظر کر دیا اس کو. اور دنیا داروں نے جنہوں نے فائدے کے لیے، دیکھیں یہ جو لفظ ہے نا کہ دین کو مشکل کر لیا اپنے اوپر. اب مجھے ایک چیز بتائیے، کیا کسی راہ سلوک والے نے، راہ تصوف والے نے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنے والوں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں سکونت اختیار کی ہے؟ یا تو ساتھ لے کے گئے ہیں یا واپس آ گئے ہیں علم حاصل کر کے، جب تک ماں باپ زندہ رہیں. لیکن یہ جو ہے یہ اپنی دین کی بہتری چاہتے ہیں، اپنی آخرت کی، باطن کی بہتری چاہتے ہیں، آخرت کی بہتری چاہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں. اور جو دنیا دار ہیں، انہوں نے دیکھیں اپنے آپ کو دنیا داری میں کتنا مشکل کیا ہوا ہے کہ ماں باپ کو چھوڑ کر دوسرے شہروں میں، دوسرے ملکوں میں جا کے بس جاتے ہیں کہ جی بہتر طرز زندگی ہے، بہتر معاشرت ہے، بہتر روزگار ہے. تو بھائی دنیا کو آپ نے مشکل کر رکھا ہے، تو ہمارا بھی تو حق ہے کہ ہم جو ہے وہ دین کے تمام احکامات پر عمل کر لیں کہ جو آپ کو مشکل لگتے ہیں. ہم نے تو ماں باپ کو نہیں چھوڑا، ہم نے تو ماں باپ کی خدمت کو مقدم جانا ہوا ہے. ہم نے تو اپنے آخرت کی بہتری کو مقدم جانا ہوا ہے. اگر دنیا دار یہ سمجھے، سفیان صاحب ہیں کچھ عرصے پہلے جو ہے انہوں نے ایک اور کورس کر کے کوئی ڈپلومہ حاصل کیا اور ترقی حاصل کر لی. 80,000 سے اب 1,00,000 سے ڈائریکٹ 1,00,000، مطلب جتنی ان کی سیلری ہے اتنا تو صرف ان کی ترقی ہو گئی ایک ڈپلومہ کر لینے سے. کیوں کی انہوں نے؟ کیا 80,000 سے تک کی تنخواہ میں گزارا نہیں ہو رہا تھا ان کا؟ کیا کھانا نہیں کھا رہے تھے؟ کیا گھر میں نہیں تھے؟ کیا رہائش نہیں تھی اچھی؟ کیا کپڑے اچھے نہیں تھے؟ سب تھا. سال میں ایک بار بیرون ملک وزٹ کرتے ہیں فیملی کے ساتھ، سب تھا. مزید بہتری چاہیے نا انہوں نے اپنی طرز زندگی میں. تو بھائی ہمارا بھی حق ہے کہ ہم اپنی آخرت میں مزید بہتری کی کوشش کر لیں، مزید کچھ پڑھ لیں، مزید کچھ سمجھ لیں اور پھر اس پر عمل کر لیں. یہ ہمارا بھی حق ہے اتنا تو. ٹھیک ہے. تو میں نے جو ہمارے لفظ استعمال کیا کہ میں اللہ مجھ پر رحم کرے، میں نے ان میں اپنے آپ کو شامل نہیں کیا، کیونکہ یہ ایک دو بار یہ سوال جو ہے مجھ سے بھی کیا گیا ہے کہ آپ نے اپنے اوپر کیوں اتنا سخت کر لیا ہے دین کو. بھائی میں نے دین کو سخت نہیں کیا. یہ سوال وہ لوگ کرتے ہیں کہ جنہوں نے دین کی ابتدا کو لیا ہوا ہے، فرائض کو لیا ہوا ہے، اور دین میں بھی ان چیزوں کو لیا ہوا ہے کہ جو ان کے مطلب کی ہے، جو ان کے فائدے کی ہے. کھانے کے بعد سنت کھانے میں جو ہے وہ میٹھا کھانا سنت ہے، یہ سنت لے لی، مشقت والی سنت نہیں لیں گے. اقوال زریں کے نام سے کچھ بزرگوں کے قول بھی موجود ہیں، اس میں سے فائدے والے، مطلب والے، غرض پوری ہونے والے قول لے لیے. جو دین کی تبلیغ پر، دینی احکامات پر عمل کے حوالے سے ہیں وہ نہیں لیے. شریعت میں بھی ہم لوگ یہی کرنے لگے ہیں، جو ہمارے فائدے کی شریعت کے احکامات ہیں وہ ہم لے لیتے ہیں، جس سے ہم دوسرے کو قائل کر سکیں کہ اس سے ہمیں فائدہ حاصل ہو جائے یا ہماری ذات کو ہو جائے. ایون یہ کہ میں نے میاں بیوی کے معاملات میں بھی دیکھا ہے کہ جو بیوی جو ہے وہ اپنے فائدے کے احکامات کو لا رہی ہوتی ہے سامنے، شوہر کے فرائض کو بھول چکی ہوتی ہے، نظر انداز کر دیتی ہے. کچھ شوہر جو ہے وہ اپنے فائدے کے احکامات کو لا رہے ہوتے ہیں دین کے، بیوی کے، اہل خانہ کے جو فرائض ہیں ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں. دین بہت آسان ہے. میں جو بات کر رہا تھا، جو دو تین لوگوں نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے کہ آپ نے اپنے پر دین کو کیوں مشکل کیا ہوا ہے، تو جو میرے قریب کے لوگ ہیں وہ مجھے بتائیں کہ کیا انہوں نے دیکھا ہے کہ میں نے کسی دینی عمل کے لیے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا ہو، مجھے کوئی مشکل پیش آئی ہو؟ کبھی بھی نہیں. کیونکہ میرے بڑوں نے جو مجھے سکھایا، جو کچھ تعلیم دی، میں نے اس کو سمجھا،
پھر جس طریقے سے ان کو عمل کرتے دیکھا خود بھی عمل کیا. اور یہ ایک بنیادی چیز ہے، بہت نکتے کی چیز ہے کہ جو آپ علم حاصل کر لیتے ہیں اس پر عمل بھی کیا کریں. اور یہاں کا آپ کو معلوم ہی ہے کہ جو بھی صاحب مسند ہوتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ پہلے جو وہ کہہ رہا ہے، دوسروں کو بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، اس پر خود بھی عمل کرنے والا ہو. علم حاصل کر لیں، عمل نہ کریں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ خواتین جو ہے وہ گھروں کو سجانے سنوارنے کی شوقین ہوتی ہیں. تو آپ جو ہے اپنا ایک پلاٹ لیں بہتر سے بہتر زمین پر سوسائٹی میں. اس کے لیے جناب آپ جو ہے وہ اٹلی سے سینیٹری فٹنگز منگوا لیں. آپ جو ہے فلاں ملک سے ماربل منگوا لیں اس کے لیے. فلاں ملک سے جو ہے وہ اس کے لیے دیگر لوازمات منگوا لیں. فرنیچر کی لکڑی آپ ساگوان کی ڈھونڈوا لیں، شیشم کی منگوا لیں. بہترین کلر کروا لیں، اس پہ بہترین اسٹائل بنوا لیں، آرکیٹیکٹ بلوا لیں، اس سے ڈیزائننگ کروا لیں، سب چیزیں بہترین کر کے بنا دیں اور اس میں رہیں نا. کریں گے ایسا؟ کبھی نہیں کریں گے. علم کے بھی ایسے ہی ہے. علم اگر جسم ہے تو اس علم پر عمل کرنا اس جسم کی روح ہے. روح ہے اس جسم کی، اس جسم علم کے جسم کی جو آپ نے حاصل کر لیا ہے. تو ابھی جب آپ میں پھر اس چیز پر آتا ہوں کہ دین مشکل نہیں ہے، دین بہت آسان ہے. دین کا طریقہ بھی یہی ہے. دنیا داروں کے لیے دنیا کا طریقہ بھی وہی ہے کہ اچھی نوکری کے لیے ایم بی اے کرنا ایک چیز آ گئی ہے. ایم بی اے تو وہ کرتے ہیں. اور اب آپ کو یہ نہیں کیا کرتے آپ کے والدین یا آپ کے استاد کہ آپ کو فرسٹ کلاس میں سے نہیں پڑھایا، بلکہ ڈائریکٹ آپ کو ایم بی اے کے لیے آئی بی ایم یا دیگر کسی ادارے میں داخل کر دیا ہے. یہ تو نہیں کرتے نا. اس درجے تک پہنچانے کے لیے کہ جو آپ کی زندگی کو بہتر بنانے والی نوکری دلوا دے آپ کو، وہ آپ کو 15 سال 16 سال پڑھاتے ہیں. پھر آپ اس ڈگری والی اس میں پہنچتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کی اچھی نوکری لگ جائے گی، اچھی سیلری مل جائے گی، آپ کو زندگی آپ کی اچھی ہو جائے گی. تو جنہوں نے دنیا کی زندگی کو فوقیت دی ہے انہوں نے اس پہ محنت کی ہے، اس کے لیے مشکلات اٹھائی ہیں، اس کے لیے ماں باپ کو چھوڑ کر بہتر زندگی حاصل کرنے کے لیے پردیس جا کے بسے ہوئے ہیں. اور جنہوں نے دین کو اپنایا ہے شروع سے اب تک، انہوں نے دین کے علم کو ترجیح دی ہے، اس پر عمل کو ترجیح دی ہے. اور ابتدائی درجے والوں کو یہی لگتا ہے کہ انہوں نے مشکل کی ہوئی ہے اپنی زندگی، دین کا نام لے کر اپنی زندگی کو مشکل کیا ہوا ہے. جو قریب کے لوگ ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کوئی مشکل نہیں کیا. کسی عمل کے لیے کوئی اضافی محنت تیاری کچھ نہیں کرنی پڑتی. ایک جسم کو، ایک روح کو، ایک جسم ذہن کو عادت بن جاتی ہے، اس کی لذت حاصل ہو جاتی ہے. میں اشارہ نہیں کرنے لگا تھا. ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ فیس بک کے بہت زیادہ رسیا ہے اور نیٹ بند ہو گیا ان کا، تو ان کو جسم میں انگارے بھر گئے، جیسے اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں کہ میرا یہ نیٹ کھل جائے، میرا وائی فائی کھل جائے میرا. تو اس کو فون کر رہے ہیں، اس کو فون کر رہے ہیں، بل بھروا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. ان کو عادت لگ گئی تھی، اس کے بغیر وہ بے چین ہو گئے. تو دنیا کی جب ایک عادت اس قدر بے چین کر دیتی ہے جسم کو، تو جو روح کی عادت ہے اور دین کی عادت ہے، جو مٹھاس ہے، جو پھولوں بھرا راستہ ہے، تو وہ کیسے بے چین نہیں کرے گی روح کو. وہ خود بخود کرواتی ہے، کوئی اس میں مشکل نہیں ہوتی. آپ اس کے عادی ہوتے چلے جاتے ہیں، آپ کی عادت میں شامل ہو جاتا ہے. دیکھیے ایک چیز ہے، میں نے جو بھی ایک لفظ استعمال کیا کہ پھولوں والا راستہ ہے یا پھولوں والا بستر ہے.
آپ ایک دین کی محفل ہے، مذہبی محفل ہے، کوئی مذہبی اللہ کے راستے کی کوئی نشست ہے، کوئی اجتماع ہے، آپ اس میں بیٹھے ہیں، آپ کو نیند آنے لگتی ہے، آپ کسی فنکشن میں بیٹھے ہیں، پوری رات چلتا رہے گا، آپ کو نیند نہیں آئے گی، آپ دینی اجتماع میں بیٹھے ہیں، رمضان میں لیلۃ القدر کی تلاش میں آپ مسجد میں جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، گھر میں عبادت کرتے ہیں، آپ کو نیند آنے لگتی ہے، آپ فنکشن کی محفل میں جاتے ہیں، کسی ناچ گانے کی محفل میں جاتے ہیں، کسی مہندی کی تقریب میں جاتے ہیں، پوری رات چلتی ہے، نیند نہیں آتی، کانٹوں کے بستر پہ کسی کو نیند آتی ہے؟ کانٹوں کے بستر پر کسی کو نیند آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ پھولوں کے بستر پر ہر کسی کو نیند آئے گی۔ تو دین کا راستہ، دین کی محفلیں، دین کا طریقہ، یہ سب پھولوں والا راستہ ہے۔ دنیا کا تمام راستے، دنیا داری کے تمام راستے کانٹوں والے راستے ہیں۔ بچیے ان سے، حقیقت کو سمجھیے، حقیقت کی طرف آئیے۔